यजीद नापाक अपने नापाक इरादों के जरिए ये खून से मदीना की गलियों की बेहुरमती करेगा, ये इस मुकद्दस बाबरकत जमीन की बेहुरमती करता नजर आएगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि इस मुकद्दस बाबरकत जमीन की बेहुरमती की जाए। इसलिए हमारे लिए मुनासिब ये है कि हम मुस्तफ़ा का प्यारा शहर मदीना छोड़ दें। इमाम हुसैन ने उसी मुकद्दस बाबरकत बाअज़मत सरजमीन को छोड़ने का फैसला किया कि जिस जगह पर मेरा और आपका प्यारा नबी आराम फरमा है। किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। और मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा, मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा ज़माने भर को नमाजी बना के रखा है, ज़माने भर को नमाजी बना के रखा है। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल गो क़बा इमदाद कुन। ज़ुहूर नूर यज़दानी नमूद शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। तमाम तारीफ़ हम्द व सना उस खालिक़ कायनात मालिक कायनात के लिए जो तमाम जहान का पालनहार है। हम्द व सना के बाद बेशुमार करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो नबी रहमत सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। हम और आप इस महफिल पाक में हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब कदीर हमारी इस बाबरकत महफिल में बाबरकत हाज़िरी कबूल फरमाए और हम तमाम को हज़रत सैयद शुहदा इमाम आली मकाम का खुसूसी फैज़ान व सदक़ा अता फरमाए। मैंने जिस आयत मुबारका को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उस पर गुफ्तगू करने से क़ब्ल हम और आप सबसे पहले निहायत अक़ीदत व एहतिराम के साथ दिल लगा कर बारगाह रिसालत मआब में दरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने की सआदतें हासिल करें। दिल लगा कर बुलंद आवाज़ के साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हमारी और आपकी ये ज़िक्र शुहदाए करबला में ये नवी शब है, 8 मुहर्रमुल हराम, नवी रात। क्योंकि शरीयत और हमारे इस्लाम में पहले रात आती है फिर दिन आता है। तो कल 9 मुहर्रमुल हराम है, ये उसी की आज रात है। कल 10वीं रात होगी, परसों 10 मुहर्रम होगा और इंशाअल्लाह रात का हमारा और आपका ये अजीम शान प्रोग्राम शायद बाहर रोड पर मुनाकिद होगा और परसों तमाम आशिकान अहले बैत को इमाम हुसैन का लंगर तकसीम किया जाएगा। बहुत खुश नसीब है लंगर कराने वाले और इस महफिल में हाजिर होने वाले, इस महफिल को मुनाकिद करने कराने वाले। हुजूर ने फरमाया, हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, हुसैन का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है। तो गोया कि हम हुसैन पाक का ज़िक्र करके रसूल पाक का ज़िक्र कर रहे हैं और यकीनन जहाँ पर भी रसूल पाक का ज़िक्र होता है
اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو کسی کا مکان نہیں، کسی کی دکان نہیں، کسی کی جہانگیر نہیں، بلکہ اس جگہ کو وہ جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ گویا کہ ہم اور آپ ذکر حسین، ذکر رسول دارالعلوم صدیقیہ میں بیٹھ کر نہیں بلکہ جنت کی کیاری میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور جس کو جنت کی کیاری میں بیٹھنا نصیب ہو جائے اس کے نصیبے کا عالم کیا ہوگا کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو آج ہم اور آپ اس نویں شب میں امام حسین کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں۔ آج میری آواز بھی تھوڑی سی متاثر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل 8 راتیں ہمیں بیان کرتے ہوئے ہو گئیں، اور ماشاءاللہ مائک یہ اس نے اب تک ہمارا ساتھ دیا، لیکن اب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے شاید یہ ہمارا ساتھ دیتا نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں مائک ساتھ دے یا نہ دے، لیکن ابھی ہمارا حسینی جذبہ جوان ہے۔ دنیا میں کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن ہمیں بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر کہ جس کا جہاں کوئی ساتھ دیتا نظر نہیں آتا وہاں حسین پاک اپنے غلاموں کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، رسول پاک ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، اور جہاں جس کا کوئی ساتھ دیتا نظر نہیں آتا وہاں انسان کو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، رنجیدہ مت ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ میں منقبت امام حسین کے چند اشعار تحت میں آپ حضرات کی پاکیزہ سماتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ کریں اور اپنا ذہن، اپنا دماغ، اپنی فکر، اپنا دل ہماری طرف جمائیں، محفل میں جمائیں، اس لیے کہ جب تک کسی کام میں انسان کا دل نہیں جمتا اس کو اس کام میں مزہ نہیں آتا۔ کام کتنا بھی اہم ہو، جب تک دل نہیں لگے گا کام میں مزہ نہیں آئے گا۔ آج لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں نا کہ نماز پڑھو مزہ نہیں آتا، محفل میں جاؤ مزہ نہیں آتا۔ ہم نے کہا نادان تم نے نماز سے دل لگایا ہی نہیں، اگر نماز سے دل لگاتے نا تو جیسا مزہ کربلا میں امام حسین کو سر کٹاتے ہوئے آیا تھا، اسی طریقے سے آج ہمیں بھی نمازوں میں وہی لذت وہی مزہ آتا ہوا نظر آتا۔ تو اس لیے دل لگانا بہت ضروری ہے، جس سے دل لگ جاتا ہے وہ چیز کتنی بھی بری ہو، کتنی بھی کم قیمت کی ہو، دل لگ جاتا ہے تو وہ چیز قیمتی ہو جاتی ہے، دل لگ جاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آج ہم نے نمازوں سے ذکر رسول سے دل لگا لیا تو انشاءاللہ ہمارا ذکر رسول سے دل لگانا ایسا کامیاب ہو جائے گا کہ کوئی سننے آئے یا نہ آئے، محفل میں ایک بھی بندہ ہوگا تو یقیناً ہماری وہ محفل ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع پہ کامیاب و کامران ہوتی نظر آئے گی، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ منقبت امام حسین کے چند شعر تحت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں اور امام حسین کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب میں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ایک شاعر ہیں مراد آباد کے جو شہر بلاری سے تعلق رکھتے ہیں، نام ہے ان کا عاصم، اور کلام ان کے اتنے مقبول کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شعراء تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ہندوستان سے باہر ہمارے پڑوسی ملک کے بڑے بڑے شاعر جن کے یوٹیوب فیس بک پر ملین فالوور، ملین سبسکرائب ہیں، وہ ان کے کلاموں کو پڑھتے نظر آتے ہیں، اور کوئی کلام 50 ملین، کوئی کلام 15 ملین، کوئی کلام 20 ملین چلا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ جب اس شاعر کے کلام کو اتنے بڑے نعت خواں پڑھتے ہیں تو پھر وہ شاعر کیسا ہوگا۔
میں ان کے لکھے ہوئے جو انہوں نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی ہے وہ ملاحظہ کریں اور محبت کے ساتھ سماعت کر لیں. ایک مرتبہ اور کہہ دیں لبیک یا حسین. آسمان سے بھی یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. اشعار کی گہرائی پر غور کریں، ردیف اور قافیہ ملاحظہ کریں کہ آسمان سے بھی یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، خون میں ڈوبا ہوا اصغر نہیں دیکھا جاتا. آسمان سے بھی یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، خون میں ڈوبا ہوا اصغر نہیں دیکھا جاتا. بولی کربل میں تڑپ کر کے یہ پیاری زینب، پشت شبیر میں خنجر نہیں دیکھا جاتا. پشت شبیر میں خنجر نہیں دیکھا جاتا. اور آہ کربل میں وہ قاسم کا تڑپتا لاشا. آہ کربل میں وہ قاسم کا تڑپتا لاشا. آہ کربل میں وہ قاسم کا تڑپتا لاشا اور زخمی علی اکبر نہیں دیکھا جاتا. اور زخمی علی اکبر نہیں دیکھا جاتا. اور آہ وہ پیاسی سکینہ وہ تڑپتے عباس. آہ وہ پیاسی سکینہ وہ تڑپتے عباس. ظلم تیرا یہ ستمگر نہیں دیکھا جاتا. منکرو کھاتے ہو تم جن کے کرم کا صدقہ، منکرو کھاتے ہو تم جن کے کرم کا صدقہ، تم سے ان کا ہی یہ لنگر نہیں دیکھا جاتا. منکرو کھاتے ہو تم جن کے کرم کا صدقہ، تم سے ان کا ہی یہ لنگر نہیں دیکھا جاتا. ایک دن ہوگا کرم ان کا یقیناً عاصم. ایک دن ہوگا کرم ان کا یقیناً عاصم. کیونکہ ان سے دل مضطر نہیں دیکھا جاتا. کیونکہ ان سے دل مضطر نہیں دیکھا جاتا. آسمان سے بھی یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، خون میں ڈوبا ہوا اصغر نہیں دیکھا جاتا. بولی کربل میں تڑپ کر کے یہ پیاری زینب، پشت شبیر میں خنجر نہیں دیکھا جاتا. پشت شبیر میں خنجر نہیں دیکھا جاتا. حضرات میری گفتگو کے تمہیدی کلمات سماعت کریں. میں نے اللہ رب العزت کے پاکیزہ مقدس کلام کی یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اے نبی ایمان والوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کچھ ڈر کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال میں کمی کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. عزیزان محترم اس آیت مبارکہ کے تحت جب ہم نے اپنے امام کی زندگی کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کو، میرے امام کو، سید الشہداء نواسہ حسین کو، امام عالی مقام کو کربلا کے میدان میں خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے بھی آزمایا گیا، بھوک کے ذریعے بھی آزمایا گیا، مال اور پھلوں میں کمی کے ذریعے بھی آزمایا گیا. اللہ نے چار چیزوں کے ذریعے انسان کو آزمایا، چار چیزوں کے ذریعے انسان کا امتحان لیا، چار چیزوں کے ذریعے انسان کو آزمائش میں ڈالا. اور رب فرما رہا ہے کہ جب بندہ ان چار چیزوں میں کامیاب ہوا، ان چار چیزوں میں کامیاب و کامران ہوا تو پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری کا مژدہ سنا دو. ہم نے امام حسین کو کربلا کے میدان میں خوف کھاتے ہوئے بھی دیکھا، بھوکا بھی دیکھا، پیاسا بھی دیکھا، مال میں کمی بھی دیکھی، اموال میں کمی بھی دیکھی، پھلوں میں کمی بھی دیکھی. اور امام حسین نے ان تمام چیزوں پر ایسا صبر کیا، ایسا صبر کیا، اللہ اکبر کبیرہ کہ داستان اس سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ داستان تاریخ سے کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، کبھی مٹائی نہیں جا سکتی. اللہ فرما رہا ہے صبر کرنے والوں
والوں کو خوشخبری سنا دو. ہم نے کہا مولا کون سی خوشخبری, کون سا مزدہ؟ تو رب فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے, اعمال صالحہ کیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس کو ان کی مہمانی کی جگہ بنایا ہے. مہمانی کی جگہ. یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ یہ جنت الفردوس وہی ہے کہ جس کے مالک میرے اور آپ کے آقا ہے, جس کے مالک میرے اور آپ کے آقا ہے. اور اسی جنت کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ جنت کیسی ہے؟ آج میرے اور تمہارے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے, اس کے لیے پینے کا انتظام ہوتا ہے, اس کے لیے بہترین دسترخوان سجائے جاتے ہیں, اس کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے, انتظام ہوتا ہے. بازار سے, منڈی سے پھلوں کو دسترخوان سجانے کے لیے لانا پڑتا ہے. لیکن رب فرما رہا ہے کہ جنت الفردوس ایسی ہے کہ جب انسان اس جنت میں چلا جائے گا تو وہ جس چیز کی تمنا کرے گا اسے خریدنے کے لیے بازار جانا نہیں پڑے گا. آج ہم پھل کھائیں تو خریدنے کے لیے بازار جانا پڑتا ہے, سیب کھائیں تو خریدنے کے لیے بازار جانا پڑتا ہے. رب فرماتا ہے کہ جنت میں جنتی جو تمنا کرے گا اس کے لیے اسی چیز کا درخت اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. اگر انسان سیب کی تمنا کرے گا, سیب کا درخت اس کے سامنے آ جائے گا. انگور کی تمنا کرے گا, انگور کا درخت اس کے سامنے آ جائے گا. وہ جس پھل کی بھی تمنا کرتا چلا جائے گا وہ پھل اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. اسی جنت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم نے نیک اعمال کر لیے, اللہ کو راضی کر لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت الفردوس کو تمہاری مہمانی کی جگہ بنایا ہے. گویا کہ کربلا والوں کے لیے, کربلا والوں کا ذکر کرنے والوں کے لیے, آقا حسین کے غلاموں کے لیے, آقا حسین کا تذکرہ کرنے والوں کے لیے, آقا حسین کے نام کا لنگر کرنے والوں کے لیے, آقا حسین کے نام پر سبیل لگانے والوں کے لیے, آقا حسین کے نام پر پانی پلانے والوں کے لیے اللہ کا مزدہ, اللہ رب العزت کا یہ مزدہ ہے. اللہ فرما رہا ہے تم نے جو اعمال صالحہ کیے ہیں اسی عمل صالح کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے لیے جنت الفردوس کو مہمانی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کو مانگو نا تو یہ مت کہو مولا جنت دے, بلکہ یہ کہا کرو مولا ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. جنت الفردوس حضرات تو امام حسین کی ذات مبارکہ, یہ ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ نے صبر کیا. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کی بھی حضرت ابراہیم بھی آپ کی آغوش میں حاضر ہیں. پیارے آقا دونوں سے پیار کر رہے ہیں, دونوں سے محبت کر رہے ہیں. کبھی حسین کی پیشانی کو چومتے, کبھی ابراہیم کی پیشانی کو چومتے. پیارے آقا پیار کرتے نظر آ رہے ہیں. پیارے آقا دونوں سے محبت کر رہے ہیں. اسی عالم وجد میں, اسی ماحول میں حضرت جبریل امی تشریف لے کر کے آ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام, آپ اپنے دونوں بیٹوں سے محبت فرما رہے ہیں, لیکن اے نبی, اللہ رب العزت آپ کے دونوں شہزادوں میں سے, دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو لینا چاہتا ہے, ایک بیٹے کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ دونوں شہزادوں سے ایک بیٹے کا بلاوا ہے, ایک بیٹے کو یاد کیا جا رہا ہے, ایک بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے سوچا اگر میں نے اپنے بیٹے اپنے نواسے حسین کو قربان کیا تو میرے حسین کی
بنیاد پر, میرے حسین کی قربانی کی بنیاد پر میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی گود خالی ہو جائے گی, میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی گود خالی ہو جائے گی. میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو غم ہوگا, علی مرتضیٰ کو غم ہوگا, اور حسین کے جانے کا غم مجھے بھی ہوگا. لیکن اگر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا, ابراہیم کو پیش کر دیا, تو ابراہیم کے جانے کا غم علی کو کم ہوگا, فاطمہ الزہرا کو کم ہوگا. ابراہیم کے جانے کا غم مجھے زیادہ ہوگا, میرے علاوہ کسی اور کو نہ ہوگا. تو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں میں ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے. انتقال پرملال ہوا, حضرت ابراہیم اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. حضرت حسین باقی رہے, امام عالی مقام حیات رہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ, آپ کی چچی پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی چچی جان حضرت ام الفضل بیان فرماتی ہیں کہ میں امام حسین کو اپنی گود میں لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. محبت سے بولے سبحان اللہ. مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. مصطفیٰ نے حسین کو گود میں لیا, گود میں لے کر حسین سے پیار کرنے لگے. حسین سے پیار کرتے کرتے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب, آنکھوں سے آنسو جاری, آنکھیں اشک بار. ام الفضل آپ کی چچی کہتی ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ آج تک میں نے حسین کو آپ کی گود میں دیکھ کر آپ کو روتا ہوا نہ پایا, آپ کو ہمیشہ مسکراتا پایا, خوشی کا اظہار کرتا پایا, تبسم کرتا پایا. یا رسول اللہ حسین آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں, آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ تو خوش ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ آج کیا وجہ ہے, آپ کی آنکھ میں آنسو ہے. یا رسول اللہ آنکھ میں آنسو آنے کا سبب کیا ہے؟ تو میرا اور آپ کا پیارا نبی کہتا ہے اے میری چچی ام الفضل یہ جاننا چاہتی ہو آج میری آنکھ میں آنسو کیسا ہے؟ تو سنو سنو, میری بارگاہ میں جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کا شہزادہ, آپ کا نواسہ, آپ کا بیٹا جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں, جس سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں, کبھی آپ اس کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی اس کی پیشانی چومتے ہیں, کبھی آپ رخسار مبارک کا بوسہ لیتے نظر آتے ہیں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے اس چہیتے لخت جگر نور نظر آپ کے اس پیارے فرزند کو قتل کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں اے میری چچی جان بس میں اسی خبر کو سن کر کے رو رہا ہوں, میری آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے آقا کی آنکھ میں آنسو آئے, لیکن پیارے آقا نے صبر کیا, پیارے آقا نے غم نہ کیا, بلکہ پیارے آقا نے اپنے پیارے حسین کو امتحان میں کامیاب ہونے کا درس دیا کہ بیٹا اسلام کی خاطر جب بھی تمہاری ضرورت پیش آئے, اسلام کے لیے جب بھی تمہیں پکارا جائے, جب بھی تمہیں بلایا جائے تو ہمیشہ اسلام کے لیے حاضر رہنا. اگر اولاد کا سودا کرنا پڑے تو سودا کر دینا, مال کا سودا کرنا پڑے تو کر دینا, لیکن تمہارے بابا تمہارے نانا کے دین پر آنچ آ جائے کبھی اسے ہرگز گوارا نہ کرنا, ہرگز برداشت نہ کرنا. میرے آقا جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, جو نمازیں بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, کلمہ میرا پڑھیں گے, میری امت کے ہوں گے, اور وہی لوگ میرے حسین کو ستائیں گے. اے حسین ایسے وقت میں صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا, بلکہ صبر کا دامن تھامے رہنا. اللہ تمہیں کامیابی کا تاج عطا فرمائے گا. اب وہ وقت بھی آیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. نہیں, بلکہ انہیں آزمایا جائے گا. جس کا جتنا بڑا مقام ہے اس سے اتنا بڑا امتحان ہے. امام حسین کا مقام کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اسی آیت مبارکہ کے تحت اب آپ کے امتحان کا وقت بھی قریب آ گیا. حضرت امیر معاویہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کا بیٹا یزید پلید تخت نشی ہوا، آپ کا جانشی ہوا، خلیفہ مقرر ہوا، اور جیسے ہی وہ خلیفہ مقرر ہو گیا اس نے تمام مسلمانوں کے پاس یہ پیغام بھجوانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں سے کہو کہ مجھ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے نظر آئے، میرے ہاتھ پر بیعت کرتے نظر آئے، مجھے مانتے نظر آئے، میرے ہاتھ پر بیعت کرتے نظر آئے، مجھے مانتے نظر آئے۔ یزید کون ہے؟ یہ وہی ہے جو امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ کوئی غیر مسلم نہیں تھا، یہودی نہیں تھا، نصرانی نہیں تھا، بلکہ یزید کون تھا؟ یہ آپ کی طرح کلمہ پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، حضور کا غلام تھا، کلمہ پڑھنے والا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہوتا تو ہمیں صبر آ جاتا، لیکن یہ تو کلمہ پڑھنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے خطوط بھجوائے، پیغام بھجوائے کہ مسلمانوں سے کہو میرے ہاتھ پر بیعت کریں، اور اس نے خاص طور پر مدینہ کے گورنر ولید کو خط بھجوایا کہ ولید، مدینہ کے مسلمانوں میں سب سے پہلے بیعت حسین بن علی سے لو، عبداللہ بن زبیر سے لو، عبداللہ بن عمرو سے لو، اس لیے کہ یہ تینوں وہ ذات گرامی ہیں کہ اگر ان تینوں نے ہماری بیعت کر لی تو پھر مدینہ میں کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حسین بن علی نے بیعت کر لی تو تمام مدینہ کے لوگ حسین کے پیچھے میری بیعت کرتے چلے جائیں گے۔ کہا حسین بن علی کی بیعت، اور سختی والا لہجہ، سخت الفاظ استعمال کیے کہ کچھ بھی ہو جائے حسین بن علی کی بیعت ضرور طلب کی جائے۔ اب جیسے ہی یزید کا خط دیکھ کر، یزید کا یہ پیغام ولید نے دیکھا، وہ فوراً امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے حسین بن علی، یزید کی جانب سے، حاکم وقت کی جانب سے یہ پیغام آیا ہے کہ آپ کو یزید کی بیعت کرنا ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ تمام مکہ، تمام مدینہ والے، تمام مسلمان آپ کے پیچھے بیعت کرتے چلے جائیں گے۔ حسین بن علی نے جب ولید کا یہ پیغام، یزید کا یہ پیغام ولید کے ذریعے سنا تو آپ نے فرمایا یزید کی بیعت یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حسین یزید کے کارناموں سے واقف تھے، وہ اس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کون ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جب حسین حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر موجود تھے تو اسی سال یزید بھی حج کرنے گیا تھا۔ انداز دیکھو، انداز، حج کرنے گیا ہے، حج کا کوئی غیر مسلم کرے گا، مسلمان کرے گا، کلمہ پڑھنے والا حج کرنے گیا۔ امام حسین کو پتہ چلا کہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید بھی آیا ہے، تو آپ نے سوچا چلو پیارے نبی کے صحابی امیر معاویہ کا بیٹا ہے، اس سے ملاقات کر لی جائے۔ امیر معاویہ اس وقت تخت نشین تھے، کہا بادشاہ کا بیٹا ہے، ملاقات کر لی جائے۔ آپ جب اس سے ملاقات کرنے اس کے خیمے میں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس کے خیمے سے شراب کی بو آتی ہے۔ امام حسین کو دیکھ کر اس نے شراب کو چھپا لیا، لیکن بو آ رہی تھی۔ امام حسین نے کہا یزید یہ بو کیسی ہے؟ تو کہنے لگا شام کے وقت خیموں سے کچھ اس طریقے کی بو آتی ہے، شام کے وقت کچھ اس طریقے کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے کہا نہیں نہیں، یہ خوشبو نہیں، بلکہ یہ تو مجھے بدبو نظر آتی ہے، اور یہ مجھے شراب نظر آ رہی ہے، شراب۔ یزید کہنے لگا نہیں نہیں، یہ شراب نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا نادان، شراب پیتا ہے، شرم نہیں آتی، نماز پڑھتا ہے پھر بھی شراب پیتا ہے، شرم نہیں آتی، کلمہ پڑھتا ہے شراب پیتا ہے، شرم نہیں آتی، حج کرنے آیا ہے، اللہ کی پاکیزہ سرزمین پر جلوہ گر ہے، شراب پیتا ہے، شرم نہیں آتی۔ کہنے لگا اللہ اکبر کبیرہ کہ ہم شراب نہیں پیتے، اور شراب کی بو اس کے منہ سے آ رہی تھی۔ تاریخ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ جب حسین بن علی چلے گئے نا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ارے حسین کہتے ہیں کہ امت محمدیہ پر مصطفیٰ کی شریعت میں شراب حرام ہے،
تو پھر ہم شریعت اسلامیہ میں نہیں بلکہ ہم تو یہود و نصارہ بن کر کے شراب پئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ بنی اسرائیل کی امت میں شراب حلال تھی، ہم بنی اسرائیل کی امت کو قیاس کرتے ہوئے شراب پیتے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اپنی مستی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے کیسے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، کیسے دین کی اللہ اکبر کبیرہ دھجیاں اڑاتا نظر آ رہا ہے، شریعت کو پسے پشت ڈالتا نظر آ رہا ہے۔ امام علی مقام اس کے اس کارنامے کو دیکھ کر، اس کے خیمے میں شراب کو دیکھ کر کے واپس آ گئے، اور امام علی مقام نے فرمایا، نادان، کیا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوا یہ گناہ کبائر سے ہیں، اور گناہ کبائر اللہ تبارک و تعالی ان کی معافی، بندہ کتنا بھی گناہ کی معافی مانگتا رہے، طلب کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی گناہ کبیرہ کو معافی سے معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ جائے تو اپنے کرم سے تو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن تم رات و دن اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ورنہ تو انسان شراب پیے اور جب نشے سے ٹھیک ہو جائے، حالت ہے نا صحیح و سالم ہو جائے، تو پھر وہ آ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگے، جا کر پھر شراب پی لے، پھر معافی مانگے، پھر شراب پی لے۔ گناہ کبائر کی معافی نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر گناہ کبیرہ کرتے کرتے میرا اور آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہمارا خاتمہ، ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ ایمان پر ہوگا؟ ہم یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ قبر میں نبی کا پڑوس، نبی کی زیارت ہوگی، قبر و حشر میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوگا؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا، جو بندہ شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا شراب پینے والا۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، جو شراب پیتا ہو اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا تو وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ ہمارا ایمان و عقیدہ بولتا ہے کہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی نے جو فرما دیا وہ فرمان نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ نبی کا فرمان وہی ہے جو اللہ کا قول ہے، اللہ کی جانب سے جو وحی ہوتی ہے، مصطفیٰ اسی کو اپنی زبان سے بولتے نظر آتے ہیں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حسین نے کہا، یزید زانی ہے، شرابی ہے، جن ہاتھوں نے ید اللہ والے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہو، اس لیے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ ہم حسین کہتے ہیں جن ہاتھوں میں حسین نے ہاتھ دیا ہو، جن برکت والے ہاتھوں کو چھوا ہو، ان ہاتھوں کو یزید کے ہاتھ میں دے دیا جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک شرابی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ برکت والے ہاتھوں کو ان ہاتھوں نے چھوا ہے، جو ہاتھ بعظمت ہیں، بابرکت ہیں، جن کی شان یہ ہے اگر وہ چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو چاند شق ہو جائے، اگر سورج کی طرف اشارہ کر دیں تو سورج واپس پلٹ آئے، اور زمین میں انگلی مار دیں تو زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، جن ہاتھوں کی شان یہ ہے، اور انہی ہاتھوں میں اس حسین نے ہاتھ دیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے۔ آپ نے انکار کیا، اللہ اکبر کبیرہ، جب انکار کیا نا تو یزید کی جانب سے آپ پر اصرار ہونے لگا،
آپ پر ظلم و جبر کہ اللہ اکبر کبیرہ کے خطوط اور پیغام موصول ہونے لگے. یزید کہنے لگا حسین بن علی کی بیعت قبول کر لو، اگر بیعت نہ لی گئی تو پھر مدینہ کی گلیوں میں خون بہایا جائے گا، مدینہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی. اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان سلامت رہے، اس کا گھر سلامت رہے، اس کی اولاد سلامت رہے، اس کے بچے سلامت رہے، وہ اپنے آپ سلامت رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے یزید کی بیعت قبول کر لے، ورنہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ پھر اس کو مارا جائے گا اور مدینہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہائی جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. جب زیادہ اصرار ہوا، زیادہ خطوط آئے، تو حسین سمجھ گئے کہ اگر اس کی بیعت نہ قبول کی گئی تو یہ نادان، یہ بے وقوف، یہ ظالم مدینہ کو ناپاک خون کے ذریعے، یہ یزید ناپاک اپنے ناپاک ارادوں کے ذریعے یہ خون سے مدینہ کی گلیوں کی بے حرمتی کرے گا، یہ اس مقدس بابرکت زمین کی بے حرمتی کرتا نظر آئے گا. اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس مقدس بابرکت زمین کی بے حرمتی کی جائے. اس لیے ہمارے لیے مناسب یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کا پیارا شہر مدینہ چھوڑ دیں. امام حسین نے اسی مقدس بابرکت باعظمت سرزمین کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ جس جگہ پر میرا اور آپ کا پیارا نبی آرام فرما ہے. مصطفیٰ جہاں آرام فرما ہے وہ جگہ کائنات میں سب سے عظیم ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ مدینہ کی مٹی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہاں میرا اور آپ کا نبی آرام فرما ہے. حضور نے فرمایا من زار قبری فجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. اور ایک انسان مصطفیٰ کا دیوانہ صبح و شام یہ تمنا کرتا نظر آتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. آپ نے اسی مقدس با برکت با عظمت زمین کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. آپ نے یزید کا خط موصول ہونے کے بعد خاندان ہاشمی کے تمام افراد کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا اے خاندان ہاشمی کے لوگوں، یزید کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اہل سادات کرام کے خون کو مدینہ کی گلیوں میں بہایا جائے. حسین یہ نہیں چاہتا کہ سادات کے خون سے مدینہ کی گلیوں کو بہا دیا جائے، خون کی ندیاں بہیں، اس مقدس سرزمین کی بے حرمتی کی جائے. میں یہ نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا ہمارے لیے مناسب یہ ہے کہ ہم اس شہر کو چھوڑ دیں. آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کیا، خاندان کے لوگوں سے کہا کہ مدینہ چھوڑ کر ہم کسی اور شہر چلتے ہیں، تیاری کی جائے. جیسے ہی آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے، آپ نے کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلاموں سے اتنا کہا تھا، اللہ اکبر، کسی نے یہ نہ کہا حسین کیسی بات کرتے ہو، حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مدینہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ مدینہ تو ہمارا شہر ہے، مدینے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم اپنا پیدائشی شہر کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اللہ اکبر. کسی کی زبان پر اتنا جملہ نہیں آیا بلکہ سب نے کہا حسین جیسا آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، اگر آپ رہنے کو کہتے ہو تو ہم رہنے منظور ہیں، اور اگر آپ چھوڑنے کو کہتے ہو تو ہم چھوڑنے کے لیے منظور ہیں. آپ نے کہا سامان سفر تیار کیا جائے، رخت سفر باندھا جائے، تمام لوگ اپنے سامان کو تیار کریں، پیک فرمائیں. تمام لوگ رات کا جیسے ہی وقت قریب آیا تمام لوگوں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا، سامان تیار کرنا شروع کر دیا. جب رات کا وقت قریب آیا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، تو میرے اور آپ کے حسین نے، سید الشہداء امام عالی مقام نے اپنی پیاری بہن حضرت سیدہ زینب کو اپنے قریب بلایا، اپنے
اپنے پاس میں بلایا اور بلا کر کے سیدہ زینب سے کہا اے میری پیاری بہن آئیے، آج ہمارے پاس یہ آخری رات ہے، آخری وقت ہے، نہ جانے پھر ہمیں زندگی میں واپس دوبارہ مدینہ لوٹنا نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اے میری پیاری بہن، دل یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ مصطفیٰ کے اپنے پیارے نانا جان کے روزے پر چل کر مصطفیٰ کے روزے کی جی بھر کے زیارت کر لیتے ہیں، اپنی امی جان کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی بھائی حسن کی قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین نے اپنی پیاری بہن سیدہ زینب کو اپنے ساتھ لیا، پیارے آقا کے روزے پر چلے گئے، خاندان ہاشمی کے دیگر افراد بھی آ گئے۔ آپ مصطفیٰ کے روزے پر کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، عرض کرتے چلے جاتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حسین آج آپ کا نواسا آپ کے شہر کو چھوڑ رہا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حسین آپ کے پیارے شہر کو چھوڑ رہا ہے، دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کی بارگاہ کو چھوڑا جائے، آپ کے شہر کو چھوڑا جائے، لیکن یا رسول اللہ اس شہر کو چھوڑنے پر حالات نے مجبور کر دیا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم آپ کی بارگاہ میں آخری سلام کے لیے آئے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے آخری سلام کو قبول کر لیجئے۔ آپ روتے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو رہا ہے، آپ قرض کرتے چلے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا وہی حسین ہے کہ جس سے آپ پیار فرماتے تھے، کبھی آپ اس حسین کی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی آپ اس کے رخسار کا بوسہ لیتے تھے، یا رسول اللہ کبھی آپ اس کو اپنی گودی میں بٹھاتے تھے، یا رسول اللہ یہ آپ کا وہی پیارا حسین ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ حسین وہی ہے کہ جس کے لیے آپ نے اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا تھا، نماز کو لمبا کر دیا تھا، یہ حسین وہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس سے آپ بے پناہ پیار کرتے تھے، بے پناہ الفت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ سب کو غم زدہ تو دیکھ سکتے تھے، لیکن حسین غم زدہ ہو، حسین پریشان ہو، اسے آپ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے، یا رسول اللہ جس حسین سے آپ اتنا پیار فرماتے تھے، آج وہی حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام کے لیے حاضر ہے، یا رسول اللہ آخری سلام قبول کر لیجئے، یا رسول اللہ آخری سلام قبول کر لیجئے، صبر و تحمل کے لیے دعا کر دیجئے، جب ننھے علی اصغر کو ستایا جائے، علی اکبر کو قربان کیا جائے، خاندان کے دیگر لوگوں کو شہید کیا جائے، انہیں تڑپا تڑپا کر دین اسلام کے لیے مارا جائے، تو یا رسول اللہ خاندان ہاشمی کے لوگ صبر و استقلال کا دامن تھامے رہے، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ اپنی پیاری امی جان حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پر تشریف لے کر کے آئے، فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنی پیاری امی جان کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے پیاری امی جان، آج تک آپ کی بارگاہ میں جو سائل بھی آتا تھا آپ اسے کبھی رد نہیں کرتی، اسے کبھی واپس نہیں لوٹاتی تھی، آج آپ کا پیارا حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، پیارا سلام، اب پیارا حسین آخری سلام کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہے، اس حسین کے آخری سلام کو قبول کر لیجئے اور حسین کے حق میں دعا کیجئے کہ جب حسین کے نانا جان کے غلام جب حسین پر ظلم و ستم کرتے نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے بابا جان کی طاقت عطا فرمائے اور میرے نانا جان کا صبر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
آپ اپنی امی جان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے وہاں سے واپس ہوئے. تہجد کا وقت قریب تھا. آپ تہجد کے لیے نماز کی تیاری فرماتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نماز آپ نے ادا فرمائی. نماز ادا فرمانے کے بعد قافلے والوں سے کہا اے قافلے والوں چلو اب ہم مکہ شریف چلتے ہیں. ہم مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ صبح نمودار ہونے سے پہلے امام حسین اپنے اس لشکر کو, اپنے اس قافلے کو لے کر کے پیارے آقا کا, پیارے رسول کا پیارا شہر مدینہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور واپس مڑ کے کبھی پیارے رسول کے روزے کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنی پیاری امی حضرت فاطمہ الزہرا کی تربت انور کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنے بھائی حسن کے قدموں کو دیکھتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حسین ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا. یہ مدینہ آج اگر ہم میں سے, آپ میں سے کوئی مدینہ شریف جاتا ہے نا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ 8 دن وہاں سے رہنے کے بعد اپنی وطن واپس آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے جب وہ اپنی بس میں ہوتا ہے, اپنی سواری میں ہوتا ہے, تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ہوتا ہے. وہ روتا ہوا نظر آتا ہے, اس کا دل روتا ہے, اس کی آنکھیں روتی ہیں, وہ روتا ہے. کسی نے پوچھا بھائی مدینہ شریف سے اب آپ اپنی وطن جا رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جتنا سکون مدینہ میں نظر آیا مجھے اتنا سکون پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آیا. جو رحمتیں برکتیں مجھے مدینہ میں ملی ہیں وہ مجھے کسی اور شہر میں نہیں ملی. میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے زندگی بھی مدینے میں عطا فرمائے اور مجھے موت بھی مدینے میں عطا فرمائے. ایک 8 دن مدینے میں رہنے والا شخص مدینہ چھوڑتا ہے تو اس کا دل گوارا نہیں کرتا. وہ حسین کہ جس کا بچپن مدینے میں گزرا, جس کی جوانی مدینے میں گزری, جس کے صبح و شام مدینہ میں گزرے, جس کی پوری زندگی مدینہ میں گزری ہو, مصطفیٰ کی بارگاہ میں گزری ہو, مصطفیٰ کے روزے پر حاضری دے دے کے گزری ہو, مصطفیٰ کے روزے سے فیض پا کر گزری ہو. وہ حسین جب اسی نانا کے روزے کو چھوڑ رہا ہوگا تو ذرا سوچو اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے. جیسے ہی مکہ شریف تشریف لائے مکہ والوں کو پتہ چلا, مکہ والوں نے خوشیاں منائی کہ ہمارے شہر میں مصطفیٰ کا نواسا پیارا حسین جلوگر ہو گیا ہے, پیارا حسین تشریف لے آیا ہے. اس لیے کہ وہ لوگ متمنی تھے, انتظار کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ یزید کا ظلم مسلمانوں میں مشہور ہو گیا تھا. یزید لوگوں پر ظلم کرتا ہے, لوگوں کو ستاتا ہے, یہ بات سارے مسلمانوں کو پتہ چل گئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ مکہ شریف کی سرزمین پر تشریف لائے تمام مکہ والوں نے خوشیاں منائی. کچھ وقت آپ کا وہاں گزرا. جیسے ہی آپ کا وقت گزرا اللہ اکبر کبیرہ تو آپ کی جانب کوفہ والوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے. تقریباً 150 خطوط امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے. اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے, آپ کے ماننے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دیوانے, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ماننے والے کوفہ میں تھے. اور وہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے تھے اور ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ ہمارے شہر میں اب کوئی اور نہ آئے بلکہ حسین تشریف لے آئیں. اس لیے کہ وہ یزید کی بیعت سے پریشان ہو گئے تھے, یزید کے ظلم سے پریشان ہو گئے تھے. وہ چاہتے تھے اگر ہمارے شہر میں حسین نہ آئے تو پھر ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑ جائے گی. اس لیے ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ یزید نہ آئے بلکہ ہمارے شہر میں حسین بن علی آ جائیں تاکہ ہم حسین بن علی کے ہاتھ پر ہاتھ دیں اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. حضرات 150 خطوط امام کی بارگاہ میں آ گئے اور تقریباً وقت بھی 12 بج گیا ہے. تو میں انشاءاللہ اس سے آگے پھر امام حسین مکہ شریف سے کوفہ شریف روانہ ہوئے. پہلے آپ نے کس کو بھیجا, وہاں کے حالات کیا تھے, پھر امام حسین پر کس طرح سے کوفہ والوں نے
اللہ اکبر کبیرہ، کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ میں دغا کی، غداری کی، بے وفائی کی، انشاءاللہ میں کل اس کو بیان کروں گا، اور پرسوں انشاءاللہ تبارک و تعالی شہادت امام حسین آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم تمام یہاں حاضر ہونے والے تمام عاشقان اہل بیت کو، عاشقان امام حسین کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔